अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 4 जनवरी 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से और सऊदी अरब से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि चीन की जानिब से पाकिस्तान के अंदर भारी सरमायाकारी की जा रही है और चीन पाकिस्तान के अंदर सी पैक के तारीखी मंसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने जा रहा है। कहा जाता है कि कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी राबतों में इजाफा हुआ है। भारत की जानिब से अमरीका और इसराइल की जानिब से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के खिलाफ खबरें चलाई गईं, बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई, लेकिन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर भारत को टफ टाइम दे रहे हैं। इन ताज़ा रिपोर्ट्स के अंदर ये इंकिशाफ हुआ है। साथ साथ नाज़रीन काम भारत पाकिस्तान और अमरीका और पाकिस्तान और सऊदी अरब के खिलाफ जो ताल्लुकात हैं इस हवाले से भी मजम्मत कर रहा है और पाकिस्तान और सऊदी अरब और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए कोशिशें कर रहा है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान बिलखुसूस पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के विजन को, पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं और नाज़रीन काम इतराज़ सामने आ रही हैं कि आने वाले चंद रोज़ में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा एक इंतहाई आला सतही वफ़द के हमरा पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहिदे भी होंगे और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अस्करी, सियासी, मुआशी, समाजी नोयत के एग्रीमेंट्स भी होंगे, जिससे भारत को तकलीफ हो रही है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अमरीका के आने वाले नए सदर जो बाइडन के जो मुंतखब करदा सिक्योरिटी के मुशीर हैं, नेशनल एडवाइज़र हैं सिक्योरिटी के, उनकी जानिब से एक ताज़ा बयान में इंकिशाफ हुआ है कि जो बाइडन की हुकूमत भी अफगानिस्तान के साथ है, जो अमरीका की डील है उसको आगे बढ़ाएंगे और अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजों को वापस बुलाएंगे और अफगान तालिबान के साथ डील करके क़याम अमन के लिए कोशिशें करेंगे। नाज़रीन काम, इससे भारत की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है, जो अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी चाहता है और तालिबान और इसी तरह से अफगान हुक्काम और इसी तरह से अमरीका के दरमियान जो डील है उसे ख़त्म करवाना चाहता है। लेकिन अफगान तालिबान पर उम्मीद है कि उनकी हुकूमत का ये साल है और अमरन 20 साल के बाद उनकी हुकूमत बहाल हो रही है और साथ साथ नाज़रीन काम, अमरीका के नए सदर जो बाइडन भी तालिबान के हवाले से मुस्बत कोशिशें कर रहे हैं। इसी के लिए इसी का एतराफ़ है जो अमरीका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने अपने एक ताज़ा बयान में कर दिया है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी की जानिब से तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। डील जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से सामने आ रही है उसमें कहा जाता है कि रुकावटें खड़ी हो सकती हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अशरफ गनी को चाहिए कि वो क़याम अमन के लिए जो समझौते हो रहे हैं उनको माने, वरना बज़ोर ताकत उन्हें इक़्तिदार से अलग कर दिया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन काम, अफ़गान तालिबान के ज़राए अबलाग़ ने दावा किया है कि ताज़ा कार्रवाइयों के अंदर 21 काबुल फ़ौजी मारे गए हैं और 3 टैंक भी तालिबान ने तबाह किए हैं। मुतअद्दिद काबुल फ़ौज के जो एहलकार हैं वो सरेंडर भी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि काबुल हुकूमत ने भी दावा किया है कि तालिबान के ख़िलाफ़ ताज़ा फ़िज़ाई हमलों के अंदर 31 तालिबान कमांडर और जंगजू और मुजाहिदीन शहीद हुए हैं। तालिबान ने इस दावे की तरदीद की है और कहा है कि यह मन घड़त और झूठा दावा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर और भारत से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कश्मीर के अंदर निहत्ते कश्मीरियों को छर्रे मार कर पैलेट गनों के ज़रिए से अंधा किया जा रहा है, नाबीना किया जा रहा है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा से, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से पाकिस्तान ने और कश्मीरियों ने मुतालबा किया है कि जिन लोगों को पैलेट गनों से ज़ख्मी किया गया, नाबीना किया गया, उनको इंसाफ दिलवाया जाए और वो अपने हक़ के लिए एहतजाज और मुज़ाहरा भी कर रहे हैं। साथ साथ नाज़रीन काम, भारत की दरिंदगी सामने आई है। कश्मीर के अंदर मज़ीद इस सर्च ऑपरेशन के नाम पर 2 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया है, जिस पर पाकिस्तान ने और कश्मीर के अंदर हुर्रियत पसंदों ने शदीद मज़म्मत की है और कहा है कि आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी, किसी भी सूरत भारत के सामने झुका नहीं जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारत से खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने ताज़ा बयान दिया है कि भारत की बनी हुई अशिया दुनिया भर में फ़रोख्त हो रही हैं और इसके लिए मेड इन इंडिया की जो लोगो है या आप कह सकते हैं मुहिम है उसको तेज़ तर कर दिया गया है। दुनिया भर में चीन के मुकाबले में अब मेड इन इंडिया की जो अशिया हैं वो देखी जाएंगी, लेकिन भारत का ये ख्वाब ही है, महज दावे ही हैं। हकीकत
حقیقت دیکھی جائے تو بھارت کی اکانومی زوال پذیر ہے، بھارت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اربوں ڈالر کے قرضے ہیں اور کم از کم 20 کروڑ سے زائد بھارت کے اندر لوگ بے روزگار ہیں، خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھی ناظرین کام بھارت ہی سے ہے۔ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک عروج پر ہے۔ کسانوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج ہونے والے مذاکرات اگر کامیاب نہ ہوئے، مودی حکومت نے مطالبات نہ مانے تو پھر دلی کے اندر کسان داخل ہوں گے اور جگہ جگہ پر دھرنے ہوں گے۔ 26 جنوری کو ٹریکٹرز بھی دلی کے اندر داخل کر کے پریڈ کی جائے گی۔ اس وقت اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کسانوں نے پورے بھارت کو جام کر کے رکھا ہوا ہے اور بھارت کی حکومت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ کسانوں نے الٹیمیٹم دے رکھا ہے کہ اب جلد مودی کا دھڑن تختہ ہوگا، اس کو اقتدار سے الگ کیا جائے گا، اسے پھانسی پر چڑھایا جائے گا اگر کسانوں کے مطالبات نہ مانے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بھارت کی اکانومی کو 40 کھرب روپے سے زائد کا نقصان کسانوں کی تحریک کی وجہ سے ہو چکا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت کی افغانستان کے اندر چین اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں ان کے خلاف سازشوں کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں ہندوستان ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے جو شہری پکڑے گئے تھے جن پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا، ان کو افغانستان سے ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے۔ خصوصی اسپیشل ایئرکرافٹ کے ذریعے سے انہیں منتقل کیا جا رہا ہے، خصوصی طیارے کے ذریعے سے انہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر چائنیز کمپنیاں دراصل وہاں پر جاسوسی نیٹ ورک بچھا رہی ہیں اور بھارت کے لیے اور کابل حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام چین کا دعویٰ ہے کہ کابل حکومت جھوٹے الزامات کے تحت ان کے شہریوں کو ہراساں کر رہی ہے اور جن لوگوں پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا وہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور جھوٹا الزام ہے اور جان بوجھ کر کابل حکومت انہیں ڈی پورٹ کر رہی ہے۔ اس سے چین اور کابل حکومت کے تعلقات خراب ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام پاکستان نے عزم ظاہر کیا ہے کہ بھارت کے جو دشمن ہیں، بھارت کی را ایجنسی کے دہشت گرد ہیں، انہیں افغانستان سے ختم کر کے دم لیا جائے گا۔ پاکستان کے گمنام ہیروز کی تازہ کارروائی کے اندر مزید بھارت کی را ایجنسی کے ٹھکانے افغانستان کے اندر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ترکی سے ہے۔ ترکی فلاحی کاموں میں پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، بالخصوص اسلامی دنیا میں ترکی کے فلاحی منصوبے تیزی سے جاری ہیں۔ اب ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ کابل کے اندر جو یونیورسٹی ہے وہاں پر ایک بڑا کنواں پانی کے لیے کھودا گیا ہے اور ساتھ ساتھ دیگر جو فلاحی کام ہیں وہ بھی ترکی کر رہا ہے۔ مسجدیں بنا کر دے رہا ہے، مسجدوں کی مرمت کر رہا ہے، یونیورسٹیاں، سکولز، مدارس سے سڑکیں تک ترکی افغانستان میں بچھا رہا ہے، جو ایک قابل تحسین عمل ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے شمالی شام کے اندر آپریشن ہوا ہے جس میں مزید 4 کرد باغی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ بحر متوسط کے اندر آنے والے دنوں میں مزید گیس اور پیٹرول کے ذخائر ملنے والے ہیں۔ اب تک $250 ارب سے زائد مالیت کے گیس کے ذخائر ترکی کو حاصل ہو چکے ہیں، جس پر یورپ کو، فرانس کو، یونان کو تکلیف ہے اور وہ ترکی کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کروایا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کی جانب سے اسرائیل کے اندر غیر قانونی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے میڈیا کو ہراساں کیا گیا ہے اور من پسند بیانات دلوائے گئے ہیں، اپنے حق میں بیانات دلوائے گئے ہیں۔ لاکھوں اسرائیلی نیتن یاہو کے ہٹانے کا، استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور نیتن یاہو کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 2021 کا سال اسرائیل کے لیے تباہ کن سال ثابت ہوگا، کیونکہ ایک طرف سے ایران کا، حزب اللہ کا حملوں کا خطرہ ہے، دوسری طرف سے سیاسی بحران ہے، کشیدگی ہے، نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور نیتن یاہو کی حکومت بھی خطرے میں ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام فلسطینیوں نے حملہ کر کے ایک اسرائیلی کو مار ڈالا ہے اور اس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے درندگی کر کے مزید فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے۔ جھڑپیں جاری ہیں، حملے ہو رہے ہیں، فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن عرب ریاستیں بے حمیت ہو چکی ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کر کے یہودیوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جو مستقبل ہے وہ گروی رکھ رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام امریکہ، ایران اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ کے آنے والے نئے صدر جو بائیڈن کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ویژن ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاملات پر کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ایران کو قائل کیا جائے گا کہ ایٹم بم ایران نہ بنائے، جوہری ہتھیار نہ بنائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ جو میزائل پروگرامز ہیں یا جو ایران کے جو میزائل ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں، کسی بھی وقت امریکہ پر حملے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک اور خبر یہ ہے کہ پینٹاگون کی جانب سے خلیج فارس یا خلیج عربی کے اندر جو امریکہ کا باہری بیڑا تھا جس پر بڑے بڑے بمبار خطرناک
خطرناک جہاز لدے ہوئے تھے انہیں واپس بلانے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ یہ باہری بیڑا، یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اسے وہاں پر موجود رہنا چاہیے تاکہ ایران پر حملے کے لیے نظریں رکھی جا سکیں، اور ایران اگر دشمنی کرے یا سازش کرے تو ایران کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ گلف کے اندر ابھی بھی غیر یقینی صورتحال ہے، پیچیدہ صورتحال ہے، معاملات تاحال خراب نظر آ رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام شام سے اور یمن سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس میں انکشاف ہو رہا ہے کہ شام کے اندر ایک ہفتے میں ایک بار پھر داعش کے لوگوں نے حملہ کر کے بشار الاسد کی فوج کے 10 سے زائد فوجیوں کو مار ڈالا ہے۔ اس سے پہلے حملہ ہوا تھا جس میں 20 سے زائد فوجی مارے گئے تھے۔ ایک ہفتے میں 30 سے زائد شامی فوجیوں کو مارا گیا ہے۔ بشار حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ داعش کے دہشت گردوں نے کیا ہے، لہٰذا نمٹا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ شام کے اندر بشار الاسد اور ان کے اتحادیوں کو مجاہدین بھی اور علیحدگی پسند بھی، آزادی پسند بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ بشار حکومت کی جانب سے نہتے شامیوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، نہتے شامیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور ہجرت پر بھی مجبور ہو رہے ہیں۔ روس بھی بمباری کر کے بشار الاسد کے اقتدار کو مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے، اور ایران کے جنگجو بھی بشار الاسد کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام یمن سے خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے فوجی اڈے پر، فوجی چھاونی پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے جس میں سعودی عرب کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف آنے والے دنوں میں مزید حملے کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کو یمن کے اندر ٹکنے نہیں دیا جائے گا، رہنے نہیں دیا جائے گا، اور آسانی سے یہاں پر انہیں جو اقتدار ہے وہ نہیں کرنے دی جائے گا۔ ناظرین کام آپ جانتے ہیں چند روز پہلے عدن ایئرپورٹ پر دھماکہ ہوا تھا جس میں حوثی ملوث پائے گئے تھے، اور اب ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ دونوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہیں جس کی وجہ سے دونوں طرف سے بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام افریقہ کے مشہور اسلامی ملک نائجیریا سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس میں انکشاف ہوا ہے کہ نائجیریا کے اندر 2 جگہوں پر مسلح جنگجوؤں نے حملہ کر کے 100 سے زائد لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اور یہ ناظرین کام وہاں پر انتخابات کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انتہائی بہیمانہ سلوک کیا گیا ہے نہتے لوگوں کے خلاف، نہتے شہریوں کے خلاف۔ کہا جاتا ہے افریقہ کے مختلف اسلامی ممالک کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر یورپ، امریکہ، اسرائیل، فرانس اور روس وغیرہ سازشیں کر کے مسلح باغیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہاں امن و امان خراب کرنے کے لیے دہشت گردوں کا، جنگجوؤں کا سہارا بن رہے ہیں، جس پر نائجیریا کی حکومت نے شدید مذمت کی ہے کہ غیر ملکی فوجوں کو یہاں سے نکلنا چاہیے اور دہشت گردوں کی سپورٹ سے باز آ جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کام نائجیریا اسلامی ملک ہے افریقہ کا، بہت بڑی آبادی ہے وہاں پر، اور بہت بڑے ذخائر بھی موجود ہیں پیٹرول کے، لیکن جہاں جہاں پر بھی اسلامی ملکوں کے اندر بہت سی معدنیات ہیں، وسائل ہیں، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ان کو لوٹنے کے لیے اس طرح استعمار، یورپ، مغرب، امریکہ وغیرہ مسلح جنگجوؤں کو کھڑا کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر سازشیں کر کے وہاں کے وسائل کو لوٹا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ یہی کچھ ناظرین کام شام کے اندر ہے اور یمن کے اندر، اور اسی طرح سے عراق اور لیبیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ بھارت ناظرین کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔